अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान MJ TV आज 3 अहम डेवलपमेंट्स पे बात करेंगे। पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में कैडेट्स के साथ जो उन्होंने खिताब किया है उनकी पासिंग आउट परेड के ऊपर। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि जो धरने की कॉल इमरान खान दे रहे हैं, अभी तारीख का पता नहीं चला, और कुछ ये भी तजावीज़ पे गौर हो रहा है कि इस इमरान खान की जो लॉन्ग मार्च की कॉल है इससे पहले आर्मी चीफ का नाम दिया जाए या बाद में। इन दोनों सूरतों में इसके क्या नताइज हो सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। और तीसरा, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आज लंदन में मरियम नवाज के साथ बैठ के जो मीडिया से गुफ्तगू की, वो भी आज तमाम मीडिया चैनल्स ने चलाई है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की उस तकरीर की जो उन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल के कैडेट्स से खिताब की सूरत में की है। उस तकरीर की सबसे अहम बात वो ये थी कि सबसे पहले तो उन्होंने खबरदार किया है कि किसी भी मुल्क को, ग्रुप को या किसी भी फोर्स को या जत्थे को आप कह लें, ये इजाज़त नहीं देंगे कि मुल्क की सियासी या मुआशी जो सूरत हाल है उसको अदम इस्तेहकाम का शिकार करे। अब ये बात तो उन्होंने अंग्रेजी में की, मगर वाज़े तौर पे उनका ये बड़ा ही एक बुलंद आवाज़ में पैगाम था मेरे ख्याल में किसी भी मुल्क को और उसमें सियासी जमात को भी, कि इस किस्म की जो लॉन्ग मार्च की कॉल है, अगर इस दौरान कोई अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा हुई तो ऑब्वियसली आर्मी चीफ का मैसेज बड़ा वाज़े था कि इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। हम पहले ही सुन रहे हैं कि इस्लामाबाद को जो है फ़ौज के हवाले करने का जो है फैसला किया गया है, और अगर लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में आती हैं तो फिर जो मुतय्यन करदा जो जगह हैं जो एहतजाज के लिए मुतय्यन की गई हैं, या तो वहाँ पे उन्हें महदूद किया जाएगा या फिर उनको आने ही नहीं दिया जाएगा। अब ये दो सूरतें हैं। अब क्या सूरत हाल बनती है? आर्मी चीफ की जो इस हवाले से पैगाम था वो बहुत ही लाउड एंड क्लियर था। इसके बाद जो और अहम बात उन्होंने ये कही कि जो अफवाज पाकिस्तान के जो अफसरान हैं और जो कैडेट्स हैं उनको उन्होंने कहा कि उनको अपनी जान पर खेल के मुल्क की सलामती और मुल्क के जमहूरी इदारों और मुल्क के आइन का दिफा करना चाहिए विद देयर लाइफ्स। ये आर्मी चीफ के वर्ड से, और ये वो सुनहरे अल्फाज हैं जिनको सुनने के लिए हम तरस गए थे कि हमारे आर्मी चीफ जो हैं वो जमहूरी इदारों की बात करें अपनी तकरीर में और मुल्क के आइन के दिफा के लिए जान कुर्बान करने की बात करें। और यही वो अल्फाज हैं जो काकुल एकेडमी में कैडेट्स अपने पासिंग आउट परेड के दिन, एक तारीखी दिन जो वो कभी जिंदगी भर नहीं भूलते, उस दिन वो एक हल्फ उठाते हैं और उस हल्फ में वाज़े तौर पे कहा जाता है कि और ये कि हम किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेंगे। तो ये वो जुमला है जिसका एक अक्कासी जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपनी तकरीर में भी कर दी, और उन्होंने कहा कि आप लोग अपने मुल्क की खातर और इन जमहूरी इदारों और मुल्क के आइन के दिफा के लिए अपनी जान पर भी खेलना पड़े तो आप अपनी जान की भी परवाह न करें। तो ये बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग और मजबूत मैसेज गया है, एक लिहाज से देर आयद दुरुस्त आयद, मगर चलें आ गया है। और ख़ास तौर पे आर्मी चीफ की तरफ से ये बात इसलिए भी अहमियत की हामिल है कि यूं एक तासुर मिल रहा है कि शायद एक एहसास हुआ है मौजूदा अस्करी क़यादत को कि माजी करीब में जो कुछ भी हुआ वो दुरुस्त नहीं था, वो गलत था। सियासी अमल और जमहूरी अमल और आइनी अमल के अंदर जिस किस्म की भी मुदाखलत हुई उसका इदारे को नुकसान हुआ, उसका मुल्क को नुकसान हुआ, और उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। तो ये एक तजर्बा था जो इमरान खान की शक्ल में मौजूदा अस्करी क़यादत ने ही किया था, और ये तजर्बा बज़ाहिर नाकाम हो गया है, ऑल्दो के बरमला तौर पे इसका एतराफ़ शायद अभी तक नहीं किया गया। शायद आर्मी चीफ रिटायरमेंट के बाद के इसके ऊपर खुल के बात करें, मगर एक वाज़े इशारा है कि एक एहसास नदामत ज़रूर है, गलती का एहसास है, और सबसे बढ़ के ये कि ये ऐलान करना कि अब आर्मी जो है वो सियासत से दूर हो चुकी है। अब शायद ये अहमियत नहीं रखता कि कौन सी तारीख से दूर हुई है, मगर वाज़े तौर पे एक पॉलिसी शिफ्ट है और एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है जो कि अस्करी इदारे, हमारे कौमी सलामती के इदारों की सोच में और पॉलिसी में आई है, और ये एक बड़ी खुशाइन शिफ्ट है।
اب اس آرمی چیف کے ان اعلانات کے بعد، اور خاص طور پہ جو انہوں نے کہا کہ میں اب مزید ایکسٹینشن بھی نہیں لوں گا امریکہ میں، یہ انہوں نے امریکہ کے دورے کے دوران یہ بات کی، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ فوج جو ہے وہ سیاست سے دور ہو چکی ہے، تو اس حوالے سے بھی انہوں نے جو بات کی ہے، تو یہ بڑے ہی ایک اچھے پیغام ہیں اور اچھے میسیجز ہیں جو کہ شاید بہت پہلے دینے چاہیے تھے، مگر بہرحال اب بھی جو دیے جا رہے ہیں تو ان کو خوشائند ہی قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو اب آرمی چیف کے ان بیانات کے بعد زیادہ اہم اب جو چیز ہے جو جس پہ سب کی نظریں ہیں وہ یہ ہیں کہ اب جو موجودہ حکومت ہے وہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا اعلان کب کرتی ہے۔ اس میں سب سے بڑا سوال جو اب پیدا ہو رہا ہے کہ ایک تجویز یہ بھی آ رہی ہے کہ عمران خان کے لانگ مارچ کی تاریخ کے اعلان سے پہلے ہی آرمی چیف کی تقرری کا اعلان کر دیا جائے۔ اب آرمی چیف جو ہیں 28 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، یعنی اگلے مہینے 28 نومبر، اور اس کے اندر ابھی ہم دیکھیں تو تقریباً آج اکتوبر 10 اکتوبر ہو گئی ہے، اور آگے جو ہیں ابھی 20 دن اور 28 دن 58 دن پڑے ہیں۔ عام طور پہ نومبر یا ایک مہینہ پہلے یہ اعلان ہو جاتا ہے، مگر اب عمران خان اگر لانگ مارچ کی کال 17 یعنی کہ 11 سے 17 اکتوبر کے درمیان اگر وہ کوئی کال ایسی دیتے ہیں، جیسا کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ بھی جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو پھر اس کال کے بعد ہوگا کیا؟ اگر نئے آرمی چیف کا نام کا ابھی اعلان نہیں کیا جاتا اور عمران خان اسلام آباد کی طرف مارچ شروع کر دیتے ہیں، تو اس وقت اب اس صورتحال میں جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں وہ اسلام آباد کے تحفظ کے لیے موجودہ عسکری قیادت کے حکم کے مطابق اسلام آباد کا بھرپور انداز سے حکومت کا ساتھ دیں گے اور دفاع یقینی طور پہ کریں گے، مگر اس میں ایک خدشہ یہ ہے کہ جو موجودہ عسکری قیادت ہے اس کے پاس وقت اتنا کم ہے کہ شاید اس میں ایک شرارت کا امکان ادارے کے اندر سے بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ شاید ابھی اس قیادت کے پاس وقت اتنا کم ہے کہ کسی قسم کا رسک لیا جا سکتا ہے ادارے کی پالیسی کے برخلاف کسی قسم کی خفیہ کارروائی کر کے۔ تو یہ رسک جو ہے کیا کوئی ادارے کے اندر سے لینا چاہے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور فوج کا ادارہ جو ہے وہ ایک دن کی بھی جو کمانڈ ہوتی ہے وہ اس کا بہت اختیار ہوتا ہے، تو اس لیے یہ اس بات کا امکان ضرور رہے گا کہ موجودہ عسکری قیادت جو باقی 58 دن یا 60 دن اس کے پاس ہیں وہ کتنا اسرٹ کرتی ہے، اور لانگ مارچ کی صورت میں وہ کس طرح بھرپور انداز میں حکومت کے ساتھ کھڑے ہو کے جمہوری اداروں اور آئین کا دفاع کرتی ہے۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اعلان پہلے کر دیا جائے نئے آرمی چیف کا تو یہ ایک بڑی ہی ایک فلوئڈ سچویشن ہوگی، اس میں ایک پرانے آرمی چیف ہوں گے اور نئے آرمی چیف کا بھی نام جو ہے سامنے ہوگا، تو ایسی صورتحال میں بھی ایک ابہام پیدا ہو سکتا ہے، اور وہ ابہام اس طرح بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ جو بھی لیجٹمیٹ ایکسپیکٹنٹ یا جو بھی اس اعلیٰ ترین عہدے کے امیدوار تھے، یا جو آپ کہہ لیں ایک گروپ ایسا اگر کوئی تھا، تو ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ کیا ان کے لیے کوئی امیدیں ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اگر نام پہلے سے اعلان ہو گیا تو جن کی امیدوں پہ پانی پھر جائے گا وہ جو ہے اس صورتحال میں ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں سچویشن کو، اور وہ پھر بھرپور انداز میں ایسا رد عمل دے سکتے ہیں، چاہے وہ ہیکرز کے نام پہ دیں، چاہے وہ کسی اور صورت میں دیں، کوئی ایسی انفارمیشن، کوئی ایسی کاروائی، کوئی ایسا فالس فلیگ آپریشن جس کی وجہ سے فوج جو ہے اس کے لیے مشکل ہو جائے اس لانگ مارچ کے آگے کھڑا ہونا، اور اس طرح کی انٹریگ یا کوئی اندرونی کوئی ادارے کے اندر کوئی ایسی شرارت جو ہے اس کا امکان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ قیادت جو ہے اب اس میں جب دو نام ہوں گے کہ یہ موجودہ ہیں اور یہ آنے والے ہیں، تو باقی لوگوں کو اپنی پوزیشن جو ہے ان کو میرے خیال میں واضح کرنے کا ایک موقع ملے گا، اور یہ بھی ایک بڑی ہی فلوئڈ سی سچویشن ہوگی۔ تو اس لیے پہلے سے نام دے دینا اور چینج آف کمانڈ بھی ابھی نہ ہوئی ہو، تو اس سچویشن کے اندر دو جو قیادت ہیں، دو نام جو ہیں آرمی چیف کے، چاہے کسی نے ابھی ٹیک اوور کرنا ہے یا کسی نے ابھی چھوڑنا ہے، وہ شاید مناسب نہیں ہوں گے۔ تو ہونا یہی ہے کہ اس وقت ایک کمانڈر ہے
اور ایک کمانڈر کے حکم پہ سب کچھ ہونا ہے، تو شاید عمران خان کے لانگ مارچ کا انتظار ہے کہ وہ جو کچھ اس نے کرنا ہے کر لیں، کر کے دیکھ لیں، اور اگر صورتحال بہت ہی خراب ہو گئی تو پھر وہ نہیں ہوگا جو شاید عمران خان سوچ رہے ہیں، یعنی کہ ایکسٹینشن یا کچھ دن کے لیے ایکسٹینشن، اور وہ بھی مارچ اپریل تک ایکسٹینشن، پھر وہ نہیں ہوگا، پھر شاید اس سے بڑھ کے ہو، پھر یہ ایمرجنسی پلس بھی نہیں ہوگا، یہ پھر شاید کچھ اور پلس مائنس ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ایک خطرناک صورتحال ہے، اور جو موجودہ عسکری قیادت ہے وہ ملک کی سلامتی کے نام پہ یا کسی اور وجہ سے بھی اگر عمران خان نے حالات بہت خراب کیے تو پھر اس کو یقینی طور پہ سخت اقدامات اٹھانے ہوں گے، مگر اس کے باوجود بھی میری رائے میں ایسے کسی قسم کے اب اقدامات کا جو ہے احتمال نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان اب مارشل لاء کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی مارشل لاء کو کسی قسم کی سیاسی یا غیر سیاسی قوتیں جو ہیں اس کا ساتھ دیں گی، اور یہ عدالتوں کے لیے بھی انتہائی مشکل ہو جائے گا کہ وہ کسی قسم کے ایسے اقدام کی اپنے فیصلوں کے ذریعے حمایت کریں۔ تو موجودہ صورتحال لگ یہ رہا ہے کہ آرمی چیف کے جو نئے آرمی چیف کا جو نام ہے اس کو عمران خان کے اس لانگ مارچ کے بعد ہی اس کو واضح کیا جائے، اور پھر ایک دفعہ اگر واضح ہو گیا اور نومبر کے مہینے کے پہلے ہفتے میں یا اکتوبر کے آخری ہفتے میں اگر یہ چیز کلیئر ہو گئی، اور یہی میرے خیال میں اب عمران خان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ وہ اپنی لانگ مارچ کی کال جو ہے نئے آرمی چیف کے نام کے اعلان کے بعد دیں یا اس سے پہلے دیں، تو پھر عمران خان کو بھی اپنی پوزیشن کلیئر کرنی ہوگی، اور سب سے بڑا سوال یہی ہوگا کہ کیا عمران خان نئے آرمی چیف کے خلاف جو ہے اپنی لانگ مارچ کر رہے ہوں گے یا اس فیصلے کے خلاف، کیونکہ وہ کہہ چکے ہیں کہ موجودہ حکومت کا جو ہے آرمی چیف تعینات کرنے کا حق نہیں ہے، اور اگر کرتی ہے یہ حکومت تو کیا وہ مسترد کریں گے اس نام کو؟ یہ بڑا ہی خطرناک ہوگا فوج کی یکجہتی کے لیے، کریڈیبلٹی کے لیے، انٹیگریٹی کے لیے۔ تو اس لیے عمران خان کو 10 دفعہ سوچنا ہوگا کہ اگر موجودہ حکومت آرمی چیف لگا بھی دیتی ہے تو ان کا کیا رد عمل ہونا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ عمران خان کو کسی قسم کے فیصلے سے پہلے ہی، بلکہ لانگ مارچ کے فیصلے سے پہلے ہی ایک اعلان کرنا چاہیے کہ ان کا آرمی چیف کی تعیناتی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ جو بھی احتجاج یا لانگ مارچ کر رہے ہیں وہ صرف حکومت کے خلاف ہے، اس کی سیاسی وجوہات ہیں۔ تو اگر وہ یہ وضاحت کیے بغیر اسلام آباد کی طرف چڑھائی کرتے ہیں تو پھر اس میں موجودہ جو عسکری قیادت ہے وہ بھرپور انداز سے جو ہے وہ دفاع کرے گی اسلام آباد کا، کیونکہ وہ دفاع صرف اسلام آباد کا نہیں بلکہ وہ راول پنڈی کا بھی کرنا ایک ادارے کی بھی مجبوری ہوگی۔ تو عمران خان کو بہت جلدی اور بہت پہلے اپنے لانگ مارچ سے یہ وضاحت کرنی ہوگی کہ آرمی چیف موجودہ حکومت اگر تعینات کرتی بھی ہے تو اس پہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے آج تک کسی بھی سیاسی جماعت نے آرمی چیف کی تعیناتی کو موضوع بحث نہیں بنایا، اور نہ ہی آج تک یہ مطالبہ کیا کہ یہ حکومت جو ہے آرمی چیف کو تعینات نہ کرے۔ یقینی طور پہ اگر عمران خان اس ملک میں وزیر اعظم بننا بھی چاہتے ہیں تو وہ ملک کے عوام کی خدمت کرنے کے لیے بننا چاہتے ہیں، وہ کوئی اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانے کے لیے نہیں آنا چاہتے۔ تو یہ تو ایک دوسرا معاملہ تھا، اور میرے خیال میں جو موجودہ حکومت ہے وہ انتظار کرے گی کہ عمران خان نے جو کرنا ہے وہ پہلے کر لیں، اور اس کے بعد پھر جب عمران خان کے سیاسی غبارے سے بظاہر حکومت ہوا نکال چکی ہوگی تو اس کے بعد نئے آرمی چیف جو ہیں ان کا نام بھی سامنے آئے گا، اور بائی دا وے جو نیا آرمی چیف یہ حکومت لگائے گی بظاہر وہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ فوج کے اندر کسی قسم کی سیاست نہ ہو، بلکہ سیاسی سوچ بھی نہ ہو، اور کیونکہ انہوں نے ایک ناکام تجربہ کر لیا ہے اور ان کا اس ناکام تجربے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ فوج کے اندر کسی قسم کی سیاسی جو سرگرمی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اور حتیٰ کہ جو خفیہ ادارے ہیں ان کے حوالے سے بھی نئی عسکری قیادت واضح طور پہ کوئی نئی پالیسی بنائے گی، اور سیاست کے حوالے سے ان کو ایک بھی واضح پیغام دینا ہوگا اور اپنے اقدامات سے بھی ثابت کرنا ہوگا، اور عین ممکن ہے
کہ نئی جو عسکری قیادت آئے گی وہ کچھ ایسے اعلانیہ طور پہ اقدامات اٹھائے گی کہ جس سے بہت سارے جو موجودہ معاملات ہیں، جو خفیہ اداروں کے حوالے سے خدشات ہیں، جو لاپتہ افراد کے حوالے سے معاملات ہیں، وہ بڑے پیمانے پہ ان کو حل کرنے کی بھی کوشش کرے گی۔ ایک طرف سے زخموں کو بھرنے کی کوشش کی جائے گی، جو زخم جنرل مشرف کے دور سے اس معاشرے پہ اور اس سیاسی عمل پہ اور جمہوریت پہ اور آئین پہ لگائے گئے ہیں۔ تو اب کی بار جو تیسری اہم بات ہے وہ ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جو میڈیا ٹاک ہے۔ میڈیا ٹاک میں انہوں نے بڑے گلے شکوے کیے، کچھ بہت ہی ذاتی نوعیت کے گلے شکوے تھے اور وہ بلا جواز نہیں تھے۔ جن واقعات کا انہوں نے ذکر کیا وہ یقینی طور پہ انتہائی قابل افسوس سلوک جو کچھ ان کے ساتھ روا رکھا گیا، ان کی فیملی کے ساتھ، ان کی اہلیہ جن حالات میں ان کی وفات ہوئی اور پھر جن حالات میں عدالتوں نے ان کو سزا دی، ان کی تقریر سے ایک مجموعی طور پہ یہ تاثر ملتا ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ ابھی تک ان زخموں کو بھولے نہیں، جو زخم نہ صرف یہ کہ عمران خان نے ان پہ لگائے تھے بلکہ عدلیہ نے بھی لگائے تھے، بلکہ اس سے پہلے جو عسکری قیادت ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس نے لگائے تھے۔ یہ تین ان کے بظاہر جو ہیں جس کو کہتے ہیں ملزم ہیں، سیاسی ملزم ہیں، ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک عدلیہ ہے اور ایک عمران خان ہے۔ تو بظاہر آج کی اس میڈیا ٹاک میں انہوں نے صرف عدلیہ کو اور عمران خان کو نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کیا کیا باتیں کی اور اس کا کیا کیا اب ان باتوں کا جواز بنتا ہے وہ ہم مختصراً آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنی مریم نواز کا ذکر کیا، اپنی بیٹی کا، جو ان کے ساتھ ہی بیٹھی تھی کہ والدہ کے انتقال کے بعد پہلی بار وہ بھائیوں سے ملی ہیں۔ یقینی طور پہ ایک بڑا ہی ایک غمناک قسم کی ایک صورتحال ہوگی، اتنے طویل عرصے بعد بھائیوں سے ملنا اور والدہ کے انتقال کے بعد، تو یہ تو آبویسلی ایک بڑا ہی ایک جذباتی سا ایک معاملہ ہوگا۔ پھر یہ بھی کہا کہ فیصلہ بڑی جلدی میں احتساب عدالت نے سنایا اور انہوں نے ایک ہفتے کے لیے بھی آگے نہیں کیا اور انہیں واپس آنا پڑا اور وہ اپنی بیمار اہلیہ کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے ان کو واپس آنا پڑا۔ اور پھر آج جو ہے مریم سرخرو ہوئی ہیں، وہ جھوٹا مقدمہ بنایا گیا تھا اور پھر کہا 200-250 پیشیاں ان کو کرنی پڑی، جیل وہ کیوں جانا پڑا ان کو، زندگی کے 5 سال کیسے مریم نواز کے بھی ضائع ہوئے اور نواز شریف نے کہا ان کے اپنے بھی ضائع ہوئے۔ پھر انہوں نے وہ واقعہ سنایا کہ کس طرح مریم کو لکھپت جیل میں انہیں ملنے آئی اور ان کی نظروں کے سامنے ان کو گرفتار کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو گرفتاری ان کی آنکھوں کے سامنے کی گئی تھی یہ ان کو اذیت دینے کے لیے کی گئی تھی، اور یہ میں عمران خان کو بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے دور میں یہ وہ کام ہوا ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا نواز شریف صاحب کو نہیں پتا کہ یہ جو پاناما کے معاملے سے کیس شروع ہوا اور پھر جو کچھ سپریم کورٹ نے کیا وہ عمران خان کے کہنے پہ کر رہی تھی؟ اور کیا جب آپ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ان کو نااہل کر دیا 5 سال کے لیے، تو کیا یہ سپریم کورٹ کے ججوں نے اپنے اوپر ہی سب کچھ یہ فیصلہ کر لیا؟ تو یہاں پہ نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو یا تو جان بوجھ کے نظر انداز کر رہے ہیں یا پھر وقتی مصلحت ہے، مگر لگتا یہ ہے کہ وہ بھولے نہیں ہیں اور فی الحال ان کے لیے جو ایزی ٹارگٹ ہیں وہ سپریم کورٹ کے ججز ہیں اور ہائی کورٹ کے اور یا پھر احتساب عدالت کے ججز ہیں۔ اور پھر وہ سارے اپنے ذاتی جو تجربات ان کو اٹھانے پڑے، اپنی اہلیہ کلثوم نواز کی وفات کے بعد، پھر اپنے والدہ کا بھی ذکر کیا کہ وہ کس طرح یہاں پہ نہیں آ سکے، والد کے وقت بھی نہیں آ سکے، اور کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ کم از کم جب ان کی اہلیہ لندن میں بیمار تھی تو انہیں چند دنوں کے لیے، ہفتے کے لیے ان کو بھیج دیتے کہ وہ ان کے ساتھ رہتے۔ اور زندگی کے یہ ناقابل تلافی نقصان ہیں جو کبھی ان کی تلافی نہیں ہو سکتی، اور ایک ایک کر کے ظالموں کی حرکتیں قوم کے سامنے آ رہی ہیں، شرمناک باتیں ہیں، دھوکے بازی ہے، ہر چیز پر یو ٹرن ہے، اور IMF کے پاس کہتے تھے ہم جائیں گے تو خودکشی کر لیں گے، وہ ابھی تک نہیں ہوئی۔ پھر ساکن نثار کی آڈیو لیک کا ذکر کیا، پھر فورینسک بھی کہتے ہیں اس کی آڈیو کا آ گیا، اور پھر انہوں نے جو ہے ارشد ملک کی ویڈیو کا بھی ذکر کیا، جو احتساب عدالت کے جج تھے جنہوں نے یہ اعتراف کیا کہ جی مجھ پہ دباؤ ڈال کے فیصلے لیے گئے شریف خاندان کے خلاف۔ پھر جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کا جو باتیں، جو تقریر تھی، اس کا بھی حوالہ دیا۔ وہ سب حوالے دے رہے ہیں، لیکن لگ یہ رہا تھا کہ نواز شریف جو ہیں
وہ ایک خاص حد تک جو ہیں وہ جا رہے تھے. آبویسلی جو کچھ ارشد ملک نے کہا، جو کچھ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے کہا تھا، اس کے پیچھے عمران خان تو نہیں تھا، اس میں جو کردار تھے وہ اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا اہم حصہ ہے. تو اس کے حوالے سے نواز شریف جو ہیں وہ کافی جو ہے محتاط رہے ہیں. اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی، یہ بھی کہا گیا جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو. اور پھر کہا کہ ان چیزوں کا تو کسی نے سو موٹو نہیں لیا، ان چیزوں کا سو موٹو کیوں نہیں لیتے. مگر پھر سوال یہ بنتا ہے نواز شریف صاحب سے کہ جن چیزوں کے اوپر کارروائی کرنے کا اختیار آپ کی شہباز شریف کی حکومت کا ہے، شہباز شریف صاحب کیوں نہیں وہ اختیار استعمال کر لیں. یہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال جو نیب کے چیئرمین تھے، جن کے دور میں یہ سارے ظلم و ستم آپ پہ ہوئے، آپ کی مریم نواز بیٹی پہ ہوئے، تو جسٹس جاوید اقبال کو ابھی بھی سرکاری نوکری پہ آپ نے رکھا ہوا ہے. آپ کے ہاتھ کس نے باندھے ہوئے ہیں؟ یہ کیسی حکومت ہے کہ وہ رونا دھونا بھی کرتی ہے، گلا شکوہ بھی کرتی ہے، اور جسٹس جاوید اقبال جیسے بندے کو ابھی بھی ایک کمیشن کا سربراہ بنا کے رکھا ہوا ہے. تو اس کے خلاف کس نے کارروائی کرنی ہے؟ کیا اس کے خلاف کسی سپریم کورٹ نے سو موٹو کرنا ہے؟ نہیں، یہ آپ نے کرنا ہے. مگر شاید آپ کی کچھ مجبوریاں ہیں، آپ کے کچھ معاہدے ہیں، آپ کے کچھ سمجھوتے ہیں، آپ کی کوئی نیگوشیشنز ہیں، جن کی وجہ سے ایک جسٹس جاوید اقبال جیسے بندے کو بھی آپ نشان عبرت نہیں بنا سکے. اور وہ جو طیبہ اقبال والا معاملہ ہے اتنا سنگین، اس کے اندر آپ اتنے بے بس ہیں کہ آپ نے ایک کمیشن بنایا، حکومت نے اس کمیشن کو ہائی کورٹ نے کام کرنے سے روک دیا. آپ اتنے بے بس ہیں کہ ڈسکا میں اتنا بڑا واقعہ ہوا، 20 پریزائڈنگ افسر اغوا ہوئے، اور آپ اتنے بے بس ہیں کہ اس کے حوالے سے بھی آپ لوگ الیکشن کمیشن میں کچھ نہیں کہہ سکے. اور الیکشن کمیشن بھی بے بس ہیں کہ وہ جتنے سینئر پولیس افسران تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کی حمایت میں پریزائڈنگ افسران کو اغوا کیا اور وہاں پہ ان کی نظروں کے سامنے پیسے تقسیم کیے گئے ڈسکا میں، تو ان کے حق میں لاہور ہائی کورٹ کے ایک معزز جج صاحب ہیں جسٹس شجاعت علی خان، وہ اسٹے دے کے بیٹھے ہوئے اور بس اسٹے چلی جا رہا ہے. الیکشن کمیشن اس اسٹے کو چیلنج بھی نہیں کر رہا اور کام چلائے جا رہے ہیں. تو اتنی بے بس آپ کی حکومت ہے کہ آپ تو ان لوگوں کا حساب نہیں کر سکے. اور پھر اگر اس طرح کی پریس کانفرنس کرنی ہے حکومت میں ہوتے ہوئے، تو پھر دوبارہ حکومت میں آنے کی کیا ضرورت ہے اگر آپ نے پھر بھی رونا دھونا ہے. تو یہ وہ سوال ہیں جو ایک قسم کے ذہن میں آتے ہیں. اور پھر انہوں نے اپنی حکومت کی کارکردگی کو یاد کروایا اور کہا کہ ہم نے دہشت گردی ختم کی، اور یہ جو عمران خان ہے اس نے آ کے جو ہے وہ اس ملک کی معیشت کا پٹھا بٹا دیا. اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹے کیسز بنائے گئے اور ججز کی طرف سے فیصلے دیے گئے. اور پھر آخر میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب عمران خان کی حقیقت بھی سامنے آ گئی ہے، اس کی سازش بھی سامنے آ گئی. تو یہ وہ معاملات ہیں جن کے اوپر میرے خیال میں نواز شریف صاحب بات ضرور کریں، مگر ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جناب تھوڑا سا ہمت آپ بھی دکھائیں تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ واقعی آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے. کسی ایک ظالم کو تو نشان عبرت بنائے نا، مگر یہ تبھی ہوگا کہ جب آپ سمجھوتے کر کے حکومت میں نہیں آئیں گے. اور پھر اگر آئندہ کے لیے بھی آپ نے سمجھوتے کر لیے تو پھر میرے خیال میں یہ رونا دھونا بھی ختم کر دینا چاہیے. مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.